अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल सीखिए तर्जुमा कुरान व तफसीर उम्मे उस्मान के साथ। तो पहले अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि नीयत मोमिनीन खैरु मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी, सवाब भी उतना ही पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हमारी सूरतुल बकरा की 74 आयत है, इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और इसकी मुख्तसर सी तफसीर भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप भी मेरे साथ मिलकर ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा और जो याद रहा उसे जहन में बिठाकर आगे पहचाने की कोशिश कीजिएगा। सुम्मा कस्सत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वता। और फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों की मिसल हैं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा सख्त। व इन्ना मिनल हिजारती लम्मा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लम्मा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिनहुल माउ। और पत्थरों में तो वो कुछ वो हैं जिनसे नदियाँ बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो इनसे पानी निकलता है। व इन्ना मिनहा लम्मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और कुछ वो हैं जो अपने खुदा के डर से गिर पड़ते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। और अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं। और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। सुम्मा कस्सत कुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गई। इस आयत की एक तफसीर ये कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मौजूद यहूदियों को मुखातब करके फरमाया गया कि अपने आबाओ अजदाद के इबरत अंगेज़ वाक़या सुनने के बाद तुम्हारे दिल हक़ बात को कबूल करने के मामले में सख्त हो गए। वो शिद्दत सख्ती में पत्थरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि पत्थर भी असर कबूल करते हैं कि कुछ पत्थरों से नदियाँ बह निकलती हैं और कुछ ऐसे हैं कि जब फट जाते हैं तो इनसे पानी निकलता है। और कुछ वो हैं कि जो अल्लाह ताला के डर से ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं, जबकि तुम्हारे दिल ताआत के लिए झुकते हैं, ना नरम होते हैं, ना अल्लाह ताला से डरते हैं और ना ही वो काम करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। और याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं, बल्कि वो तुम्हें एक ख़ास वक़्त तक के लिए मोहलत दे रहा है। दूसरी तफसीर इसकी ये है कि इस आयत में बनी इसराइल के वो लोग मराद हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे। इनके बारे में फ़रमाया गया कि बड़ी बड़ी निशानियाँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात
دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں، لیکن ان میں کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جیسے بے پناہ ادراک اور شعور دیا گیا ہے، حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت اور نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا۔ دل کی سختی کا انجام۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ دل کی سختی کے متعلق مزید کلام سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ملاحظہ فرمائیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے یا لالچ ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے، اور ان میں تو ایک گروہ وہ تھا کہ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدل دیتے، من بعد ہی پڑھنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے مان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ آفتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بہت حیرت تھی کہ یہودی سلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے مان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو بدل ڈالا۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں، اور وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے ہیں اور ان کے افعال کی دلیل بناتے ہیں، ان کے کاموں کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کو
مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اور اگر تم مکروہ کو کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اور اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا، اور جب آپس میں اکیلے ہوں، أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے جہاں تمہیں حجت پر لائیں۔ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ان کا قول حق ہے۔ ہم ان کی نعت اور صفت اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں، اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان سے منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو میرے پیارے ویورز، آج کا ہمارا سبق جہاں تک، آنے والی ویڈیو میں ہم اگلی آیت انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ